سخن دے رہا ہوں ہم سب کے محسن ملت اسلامیہ کے دلوں کی دھڑکن جمعیت علماء ہند کے صدر محترم ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن رکین اور اس ادارے کی مجلس شورا کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی مدت ظلہ العالی سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے وقیع خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ دل جل و گاہ برق تجلی بنائیں ہم، تشریف لائیں آپ تو پلکیں بچھائیں ہم۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہم کو اس ادارے کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے لیے انسان ہونا شرف کی بات ہے، اور ایمان والا انسان ہونا سب سے ضروری بات ہے۔ انسان تو جو بھی انسان بنا دیا گیا وہ اشرف المخلوقات ہے، سرشٹھ ہے، لیکن اس کی زندگی اگر ایمان کے بغیر گزرے یا موت ایمان کے بغیر آ جائے تو بہتر ہوتا کہ اسے انسان ہی نہ بنایا جاتا۔ انسان بنا دیا گیا تو پھر ضروری ہے ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت۔ ایمان نام ہے کچھ چیزوں کے مان لینے کا اور کچھ چیزوں کے نہ ماننے کا۔ یہ دونوں چیزیں جب پوری طرح حاصل ہو جائیں تو انسان ایمان والا ہو جاتا ہے۔ کسی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، کسی خاندان کا ہونے کی وجہ سے، کسی رنگ اور نسل کا ہونے کی وجہ سے ایمان والا نہیں ہوتا آدمی۔ کچھ چیزوں کے ماننے اور کچھ چیزوں کے نہ ماننے کی وجہ سے انسان ایمان والا ہوتا ہے۔ جیسے پیدا کرنے والی وہ ذات جو قادر مطلق ہے، سب کی مالک ہے، اس کی جو اسپیشیالٹیز ہیں، اس کی جو خاصیتیں ہیں، ان خاصیتوں کے ساتھ ماننا۔
नाम उसका कुछ भी दे दो, और नाम तो उनके बहुत सारे हैं, 99 नाम तो है ही हैं कम से कम। अब अगर हमने उनको मान तो लिया, लेकिन उनकी सारी खासियतों को नहीं माना, किसी एक में कमी कर दी, तो ईमान रहेगा या चला जाएगा? कि जी आप आदमी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुंह में से बदबू आ रही है, तो आपने तारीफ करी, बुराई कर दी। तो वो ज़ात जो सारी चीज़ों की मालिक है, पैदा करने वाली है, जिलाने वाली है, मौत देने वाली है, इज्जत देने वाली है, जिल्लत देने वाली है, खिलाने वाली है, पिलाने वाली है, बारिश बरसाने वाली है, सूरज निकालने वाली है, सूरज डुबोने वाली है, खुश होने वाली है, नाराज होने वाली है, सारी खासियतें जिसके पास है, उसमें से कोई एक खासियत अगर हमने कम कर दी या भूल गए, तो फिर रहेगा ईमान या चला जाएगा? कम नहीं कर सकते, ज्यादा चाहे जितना कर दीजिए, इसलिए कि उस कितना भी ज्यादा करेंगे आप पूरा नहीं कर सकते, कितना भी ज्यादा करेंगे पूरा नहीं कर सकते। ये मान लीजिए कि हम पूरा करने की ताकत ही नहीं रखते। ये जो जिस्म बनाया ना, तो इस जिस्म में ये दिमाग कैसे काम करता है हमें पता नहीं है। न्यूरोसाइंस आज तो बहुत टेक्नोलॉजी हो गई है, मरीख पर जाने की तैयारी हो रही, मार्स मिशन चल रहा है। लेकिन न्यूरोसाइंस के जितने साइंटिस्ट हैं इस बात पर आज भी मुत्तफिक हैं कि 6%, 7%, 6-7, तो मालूम ये हुआ कि 93, 94% हो सकता है, कुछ परसेंट बढ़ भी गया हो। नहीं मालूम है कि ये दिमाग काम कैसे करता है, और कोशिश कर रहे हैं लोग आगे बढ़ने की, आगे बढ़ भी जाएंगे। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी से ये जिस्म बनाया गया है, उस टेक्नोलॉजी के फाइनल डेस्टिनेशन तक इंसान पहुंच जाए, हमारा मानना ऐसा है कि नहीं पहुंच सकेगा। क्यों? इसलिए कि इसके बनाने वाले ने, क्रिएट करने वाले ने, पैदा करने वाले ने, जन्म देने वाले ने ये डिक्लेयर किया है, ऐलान किया है, तुम इस तक नहीं पहुंच सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम गिनती भी नहीं कर सकते। अब जब पहचान ही नहीं सकोगे तो गिनती कैसे करोगे? पता ही नहीं लगा सकोगे कि कैसे कैसे काम चल रहे हैं, तो गिनती कैसे करोगे? गिनती नहीं कर सकोगे, पहचान नहीं सकोगे तो गिनती नहीं कर सकोगे, गिनती नहीं कर सकोगे तो शुक्र कैसे अदा करोगे? तो कुछ चीजों के मान लेने का नाम और कुछ चीजों के न मानने का नाम ईमान है। जो मान ले वो ईमान वाला है, जो न माने वो ईमान वाला नहीं हो सकता। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये डिक्लेयर करते हैं कि हमने मान लिया, लेकिन मानने का मतलब जबान से मानना नहीं है। मानने का मतलब आपका बात को पूरी तरह मान लेना है। अगर आप बात को मान रहे हैं और मानकर अमल कर रहे हैं तो आप मानने वाले हैं। कि जी अब्बा जी बैठे हुए हैं और जी मैं तो अब्बा जी करता रहूंगा। अब्बा जी को रात में 12 बजे प्यास लगी, पानी मांग रहे हैं तो पानी पिलाने को तैयार नहीं।
ابا جی کوئی کام کہہ رہے ہیں، کام سننے کو تیار نہیں، تو ایسے کو ابا جی کا ماننے والا کہیں گے، نہ ماننے والا کہیں گے؟ بتایا گیا نا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، سب بتایا گیا ہے، کچھ چھپایا نہیں گیا ہے کہ جی بس وہ کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور جن کو معلوم ہے یہ کرنا ہے اور وہ لوگ ہی اس کام کو کر سکیں گے، دوسرے نہیں کر سکیں گے، ایسا تو کوئی نہیں ہے نا، کوئی بات چھپائی تو گئی نہیں ہے۔ دنیا بنائی تھی اور آدم علیہ السلام کو بھیجا، تو ہمارا کیا ماننا ہے؟ پہلے انسان تھے، ٹھیک ہے نا؟ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد بہت نبی آئے، کچھ انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، کچھ کا بہت سو کا نہیں ملتا۔ انبیاء کرام ہر زمانے میں آتے رہے، اور اسلام کی شروعات آدم سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے نبی، یہ ہمارا ایمان ہے، اس سے مقابلہ تو کسی کا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے یہ ہمارا، کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے یہاں اتارا گیا، دنیا میں بھیجا گیا، بھول ہو گئی تو سزا ملی۔ پھر انبیاء کرام آتے رہے اور کام کی تکمیل کے لیے، دین کی تکمیل کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین مکمل ہو گیا۔ اسلام کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج یہ خوبصورت موقع ہے، وہ لوگ جو اس ادارے سے وابستہ رہے، ان کی دستار بندی ہوگی، یہ پیغامبر ہوں گے امن کے، سچائی کے، ایمانداری کے، شرافت کے، تقوی کے، للہیت کے، خلوص کے کارکن ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ جماعت ہے، وہ افراد تیار ہوتے ہیں ان اداروں میں، جن سے سادگی، تواضع، شرافت اور لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا کام ہوتا ہے، نسلوں کے ایمان کی بقا کا کام ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ جسم جو بنایا ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو انسان سمجھ لیا، یہ انسان نہیں ہے، انسان تو روح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم عطا کیا کچھ مدت کے لیے، کچھ وقت کے لیے۔ وہ کسی کو 40، کسی کو 60، کسی کو 80، اور کوئی 100، اور بہت ہوگا تو 110، 20 تک پہنچے گا آدمی، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، کیسے ہوگا؟ بس آخر میں جانا ہے ہر انسان،
اور یہ جو روح ہے یہ ختم نہیں ہوگی. اس کو اس عالم سے اس عالم میں بھیج دیا جائے گا. کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا. انتقال عربی کا لفظ ہے. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹرانسفر. ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دینا. تو جسم تو ویسے ہی رہتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ جسم تو جوتے چپل کپڑے کی طرح ہے, پھٹ جائے گا, خراب ہو جائے گا, آپ موچی کے پاس لے جائیں گے, ٹھیک ٹھاک کر کے دے دے گا, پھر کچھ دن استعمال کریں گے, پھر زیادہ ٹوٹ جائے گا تو کہہ دیں گے پھینک, تو ختم ہو گیا, یا دوسرا لے لو. انسان کا جسم بھی ایسے ہی ہے. ورنہ موت آتی ہے تو جسم میں سے تو ایک بال کم نہیں ہوتا, کچھ کم ہوتا ہے. ساری چیز موجود ہے, لیکن اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابا جی یا بھائی جان سو رہے ہیں, شور مت مچاؤ. کیا ہو گیا؟ نام چھن جاتا ہے. سب سے پہلے نام جاتا ہے. اب یہ کہیں گے میت رکھی ہے, ڈیڈ باڈی رکھی ہے, جنازہ رکھا ہے. ذرا دھیان کرو, شور مت مچاؤ, جنازہ رکھا ہے. تو اگر یہ انسان ہوتا, منشیہ ہوتا, تو پھر اسی کا نام چلتا رہتا. اب یہ پھولے گا, پھٹے گا, بدبو آئے گی, لوگ لے جا کر منو مٹی کے نیچے دفن کرتے, کوئی اس کو رکھتا نہیں کرتا. یہ تو انسان کی حقیقت ہے. تو جو اصلی چیز ہے وہ روح ہے, آتما ہے, وہ اصلی انسان ہے. جسم کی بیماری اور جسم کی ضرورتوں کی فکر ہے ہم کو, اور وہ جو اصلی انسان ہے اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے. میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ہر جگہ اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر روحانی بیماریوں کی طرف توجہ نہیں کی تو پھر ایک کامیاب انسان کیسے بنو گے؟ جس چیز کی تلاش ہے وہ چیز تمہارے اندر موجود ہے. سب سے بڑی ضرورت کسی انسان کی اگر کچھ ہے تو وہ عزت ہے. ہر انسان عزت کی تلاش میں ہے. عزت کے لیے اسے بڑی گاڑی چاہیے, بڑا مکان چاہیے, اچھے کپڑے چاہیے, شان شوکت چاہیے, اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. حالانکہ عزت کے لیے کیریکٹر چاہیے, کردار چاہیے. اگر کردار صحیح ہے, آپ نرم مزاج ہیں, آپ شرافت والے ہیں, آپ صداقت والے ہیں, آپ امانت والے ہیں, تو آپ کو بے عزت کرنے پر آدمی بے عزت کرنے کی طاقت آدمی کے سامنے سے ختم ہو جائے گی. پاس وہ آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا. سچائی جو ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ سچ بولنا شروع کر دیں. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مسلم بھی ہو سکتے ہیں, غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں, بھئی وہ کچھ بھی ہو, آدمی تو سچا ہے. یہ سنا ہوگا نا کبھی کبھی کسی کے بارے میں, بھئی آدمی تو سچا ہے. کیوں؟ کچھ بھی ہو, یعنی کتنی خرابیاں ہو, پر آدمی تو سچا ہے. یعنی سچائی نے اس کو ایک مقام عطا کر دیا, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. سچائی ایسی چیز ہے جو آدمی کی عزت کو, رتبے کو خود بخود بلند کر دیتی ہے. بہت لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ وہ آتے ہیں, لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن چلے جاتے ہیں تو گالی بکتے ہیں, ہے نا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, سامنے رہیں گے تو لوگ ہاں 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 کریں گے, آپ جناب کریں گے, اور جب پیچھے ہوں گے
تو برا بھلا کہیں گے یا منہ بنا کے آگے چلے جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ضرور دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں جن کی عزت ان کے سامنے ہو یا نہ ہو ان کے پیچھے ضرور ہوتی ہے. ہیں ایسے لوگ کچھ یا نہیں دنیا میں؟ تو ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہم ویسے لوگ بننے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ کو ضرور مانا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی بات بھی ضرور مانی جائے, تب بات مکمل ہوگی. وہ جو 3 پہچان بتائی گئی ہیں منافق کے, وہ کیا کیا ہیں؟ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, اور جب امانت ہوگی تو خیانت کرے گا. اور تیسرا کیا ہے؟ وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا یا خلاف کرے گا؟ پورا نہیں کرے گا. تو یہ جو ٹرمینولوجی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے منافق کی, یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مومن ہوتا ہے, ایک منافق ہوتا ہے. تو یہ اصطلاح جو استعمال ہو رہی ہے منافق کے, یعنی زبان سے تو کہے گا میں ایمان والا ہوں, عمل ایمان والا نہیں ہوگا, وہ دوسرا عمل ہوگا. بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اچھا آج کل تو جھوٹ بولنا کمال ہو گیا. سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ جھوٹ اس طرح بولیں کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے, یا جھوٹ اتنا زیادہ بولیں کہ سچ ہو جائے, جیسے ہمارے میڈیا والے بھائی لوگ کرتے ہیں. برا مت مانیے گا. تو جھوٹ کی بھی قسمیں ہیں. وہ بتایا گیا ہے کہ اتنا بولو کہ سچ بن جائے. لیکن یاد رکھیے گا سچائی تو سچائی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اس کا پھل فوراً نظر نہ آئے, لیکن یوں کہتے ہیں کہ سانچ کو آنچ نہیں. سچ تو سچ ہے, اور سب سے بڑا ٹروتھ جو ہے, سب سے بڑی سچائی جو ہے, اس مالک کا وجود ہے جس مالک نے ہم کو پیدا کیا, بنایا. سب سے بڑا ٹروتھ ہے, یونیورسل ٹروتھ. دنیا بنائی گئی ہمارے لیے. الدنیا خلقت لکم, دنیا تمہارے لیے بنائی گئی. یاد رکھنا دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا. وہ جو کانسیپٹ ہے لائف ہیئر آفٹر کا, بعد کی دنیا کا, بعد کی زندگی کا, وہ جو تصور دیا ہے کہ ایک زندگی یہاں کی ہے اور ایک زندگی وہاں کی ہے. یہ زندگی ختم ہوگی, وہ زندگی شروع ہوگی, اور پھر وہ زندگی جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگی. اور پھر وہی اصلی زندگی ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں میں بھی وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے.
लीजिए, बात को सुनो, मैं जारी रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सुना कि हजरत आराम फरमा रहे हैं, तशरीफ लाइए। माइक इधर लिया, हम यहाँ बैठेंगे, मुझे ये कुर्सी आरामदेह होगी, तशरीफ रखिए। वो माइक इधर लिया। क्या टाइम हो रहा है? दस्तार बंदी भी हो रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अभी तो हजरत तशरीफ ले आए हैं और वक्त भी जितना हमने सोचा था उतना पूरा हो चुका है। बस बात मैं उसी पर अपनी ख़त्म करना चाहूँगा जो बात मैं अर्ज कर रहा था। दुनिया खुलिक़त लकुम, दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है। ये बड़ा बारीक सा फ़र्क है इसमें। लोगों ने ये समझ लिया कि दुनिया के लिए हमको बनाया गया, हालांकि हकीकत ये है कि दुनिया हमारे लिए बनाई गई। अगर हम दुनिया के लिए बनाए गए हैं तो फिर दुनिया को जैसे चाहे इस्तेमाल करें। वो कहते हैं अल्लाह मियां डराते हैं, अल्लाह मियां नहीं डराते। अल्लाह मियां तो मुतनब्बिह करते हैं कि देखो ये गलत है, ये काम गलत है। अल्लाह ताला तो मोहब्बत करने वाले हैं, माफ करने वाले हैं, मेहरबानियां करने वाले हैं। हाँ, जो बगावत करे उसको सजा देने वाले भी हैं। और तौबा करने वालों को ऐसा कर देंगे जैसे माँ ने जन्म दिया हो। आज किसी की माँ ने जन्म दिया किसी को, तो वो तो बिल्कुल मासूम होता है ना, वैसा हो जाएगा। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, गोया के उसने कोई गुनाह किया कि नहीं। अब वो तौबा ज़बान से करने से खाली काम नहीं चलता है, दिल के इरादे का नाम है। और गुनाह होना फितरत है इंसान की, लेकिन गुनाह पर जम जाना बगावत है इंसान की। फितरत माफ हो जाएगी, बगावत माफ नहीं होगी, हत्ता के इंसान उस बगावत वाले अमल को तर्क करने का इरादा ना कर ले और उस पर मजबूत हो जाए। जिसने इरादा कर लिया वो पाक साफ हो गया। तो यू टर्न जो है ना, यू टर्न लेते हैं ना, वापसी का रास्ता इतना आसान कहीं है ही नहीं जितना आसान अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता है। उस मालिक की तरफ लौटने का रास्ता जितना आसान किया, उतना आसान कोई काम दुनिया का है ही नहीं। सबसे आसान रास्ता है यू टर्न, अगर कहीं दुनिया में मिलेगा तो पाक परवरदिगार की जात की तरफ लौटने का है। और वो ये दुनिया उसने हमारे लिए बनाई, हमको दुनिया के लिए नहीं बनाया। ये बड़ा बारीक सा फर्क है। अगर उठा लिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। इस इदारे के साथ हमारा ताल्लुक हमारे बड़ों के वास्ते से है। मेरे नाना वो इस इदारे से वाबस्ता रहे, मेरे वालिद मरहूम इस इदारे से वाबस्ता रहे, और मेरे लिए भी ये फख्र की बात है कि मैं भी इस इदारे से वाबस्ता हूँ और मेरी वाबस्तगी डबल है।
میں یہاں کا طالب علم بھی ہوں، میں نے یہاں پڑھا ہے، یہ الگ بات ہے کہ پورا فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن کچھ نہ کچھ تو فائدہ ضرور اٹھایا، بہت کچھ فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ تعالی اس ادارے سے وابستگی کو قبول فرمائے، ہماری اور آپ کی سب کی وابستگی کو قبول فرمائے، ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ حضرت کی تشریف آوری اور ابھی حضرت دعا فرمائیں گے، اس سے پہلے دستار بندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ والے موجود ہیں اس انجمن میں، آج کی اس مجلس میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی موجودگی کی برکت سے ہم سب لوگوں کے جمع ہونے کو قبول فرما لیں۔ اور میں مولانا عرفان صاحب سے کہہ رہا تھا ابھی کہ جو مل گیا لمحہ زندگی کا، اور زندگی میں جو مل گئی شخصیات، ان کی قدر کرو، ورنہ بعد میں ڈھونڈتے رہو گے ملیں گے نہیں۔ انمول انمول ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنے اکابر کی، بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔